अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज वजारत दाखिला ने जो TLP पर पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है, और इस हवाले से पहले भी जो सिफारशात जो तजावीज़ आ रही थी और कल वफाकी काबीना ने उस पर एक हतमी फ़ैसला किया, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी के साथ साथ कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी और कहा कि सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद उनकी मुलाकात खान साहब के साथ एक मरतबा फिर नहीं हो सकी। उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो वापस चले गए। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है, वहीं मौलाना फजल रहमान साहब भी हालिया एक जलसे के बाद मुसलसल उनके भी कुछ सख्त बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक जल्द ही मौलाना साहब एक अहम इजलास भी तलब करेंगे और जो आगे की हिकमत अमली है उसका लाहे अमल वो भी तैयार किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत सारा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो TLP के हवाले से फ़ैसला आया है, आप इसको किस तरह सर देख रहे हैं? और जो एक सवाल तलाल चौधरी साहब के सामने भी रखा गया कि माजी में भी इसी जमात ने धरने भी दिए, फिर उनको वापस भी भेजा गया, ये जो हालिया फैसला है सर, इसका इम्पेक्ट आप क्या देख रहे हैं? जी, इम्पैक्ट तो तभी आएगा जैसे हमारी तवक्को है कि रियासत पाकिस्तान एक दायमी फैसला कर ले कि एक गिरोह जो अपने मकासद के लिए बंदूक उठाया है वो सियासी जमात नहीं रहा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। जो तशद्दुद का इस्तेमाल करेगा वो फिर सियासी जमात नहीं है, वो फिर एक मुसल्लह जत्था है जिसको रियासत को बहरहाल उसका कला कमा करना है। इसलिए ये हमें इस पर इससे कतई नज़र कि कौन सी जमात है, हमें जो तशद्दुद का अंसर है सियासत में, बंदूकों का या आग लगाने का, इसकी तरफ एक पेशरफ्त हुई है। और मेरी तवक्को है कि ये जो पिछली हुकूमत में जिस तरह ये किया गया था बानी चेयरमैन की, तो उन्हें बैन किया गया और कुछ अरसे बाद वो बैन उठा भी लिया गया था। तो ये इस दफ़ा जो है वो एक रेड लाइन लगा दी गई है कि कोई भी जो जमात है सियासी हो या मजहबी, अगर वो तशद्दुद का इस्तेमाल करेगी तो फिर रियासत उसके ऊपर हरकत में आएगी। बिल्कुल, लेकिन सर अब ये जो खान साहब के हवाले से बात हो रही है, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जैसे हमने जिक्र किया कि अदालत के अहकामात पर PTI के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा, आप समझते हैं सर कि अगर अदालत का हुक्मनामा मौजूद है तो फिर खान साहब के साथ मुलाकात में सर आपके नज़दीक रुकावट कौन है और क्या रुकावट है? जी, मैं तो एग्जैक्टली नहीं जानता कि क्या रुकावट है। ये बहरहाल अब एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जितनी मुलाकातें खान साहब की हुई हैं पिछले जितने भी अरसा हुआ उन्हें, वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। किसी भी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी वो हुई हैं। अब गालिबन हुकूमत पंजाब उसके ऊपर कुछ डिसिप्लिन या उसकी राइट साइजिंग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पूरी तवक्को है कि आइंदा चंद दिनों में मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। लेकिन सर ये जो खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से तारिक फजल चौधरी साहब का जो बयान था, क्या कोई इस पर भी बात हो सकती है अगर PTI बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देती है कि खान साहब को बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुंतकिल किया जाए? जी, एक सीनियर और जिम्मेदार वफाकी वज़ीर ने एक बात की है, लेकिन उसकी बेहतर तवजीह तो वही दे सकते हैं, उससे पहले ये पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब अगर उन्होंने किसी पॉलिसी की आउटलाइन दी है तो फिर मेरे भाई तारिक फजल साहब इसकी बेहतर तवजीह दे सकते। आपके नज़दीक सर कोई हल है? आपके नज़दीक कोई रास्ता निकल सकता है? जी, रास्ता तो हमेशा निकल सकता है, लेकिन रास्ता जाता है जब जो कहते हैं ना कि जिस्मानी, फिजिकल और जो वर्बल तशद्दुद है PTI का, जो रियासत के खिलाफ वो मुस्तकिल बरसरे पैकार है, अगर वो भी आइन की हदूद में रहकर और पाकिस्तान के कवानीन की हदूद में रहकर जरूर तनकीद करें, लेकिन उनका जो मुस्तकिल एक ऑनस्लॉट है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, उससे भी उन्हें उससे पीछे हटना पड़ेगा। तो फिर अगर वो कानून के दायरे में आते हैं और अमन के दायरे में आते हैं
تو میں نے آپ کے پروگرام پہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم ہر وقت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا، لیکن سر یہ جو سی ایم صاحب ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے. آپ گنڈاپور صاحب کی تبدیلی کے بعد سہیل آفریدی صاحب کا خیبر پختونخوا میں آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی یا معاملات آپ مزید جو ہے وہ الجھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی، پہلے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی بزدلانہ مصالحت کی پالیسی ہے، انگریزی میں جسے اپیزمنٹ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، وہ بھی جاری تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تھے وہ بھی جاری رہے. تو لہٰذا وہ جاری رہیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ آفریدی صاحب ایک فریش سٹارٹ ہے تو ان کے ساتھ بات کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس میں پوری طرح شامل کیا جائے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی سے لڑنے کا مقدمہ ہے وہ وفاق کا نہیں ہے، وہ تو کے پی کا مقدمہ ہے. کوئی جانیں وہاں جا رہی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی بھی اور سویلینز کی بھی. تو لہٰذا ان کو اصل میں تو ان کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ ہم ان دہشت گردی سے ہم جو ہیں نمٹنا چاہتے ہیں. 12 اضلاع میں اس حکومت کی رٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت کی، وہاں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے جس صوبے میں، وہاں 12 اضلاع میں ان کی رٹ نہیں ہے. وہ رٹ کا جو قائم کرنا ہے وہ وفاق کا تو ایک کیس ہے، لیکن زیادہ وہ خیبر پختونخوا کا کیس ہے. تو ہم بار کوشش پوری کریں گے کہ جو ہیں آفریدی صاحب وہ اس معاملے میں سنجیدگی کا ثبوت دیں اور دہشت گردوں کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی پالیسی ترک کر دیں. ہاں، لیکن سر جو سہیل آفریدی صاحب کا بیان تھا جرگے کے حوالے سے یا لوکلز جو ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے، یا ایک جو انہوں نے مخالفت کی تھی فلور آف دا ہاؤس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت انکار کرتی ہے تو یہ آپریشن یا یہ عمل جو ہے وہ رک سکتا ہے صوبائی حکومت کے انکار کی وجہ سے؟ آپریشن جاری رہے گا جی. پہلے ہی آپ کو معلوم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی بریف میں کہہ چکے ہیں سینکڑوں آپریشن اس سال میں ہوئے ہیں کے پی میں آلریڈی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. اور اس سے زیادہ ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک باقاعدہ ملٹری آپریشن کا جو ہے وہ کی شکل دیں گے. زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہلے بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور وہ جاری رہیں گے. ہماری توقع یہ ہے، اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، کہ ایک ایسی حکومت جو نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہے، تو پھر اس کے جو نمائندے ہیں وہ دہشت گردوں کی طرف سے کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے عوام کی زندگیاں اور ان کا کاروبار اور روزگار بچانے کی جدوجہد کیوں نہیں کر رہے اگر وہ حقیقی عوامی نمائندے ہیں تو؟ اور وہ گائیڈ کیوں نہیں کر رہے کہ بھی اگر جن اضلاع میں حالات خراب ہیں وہاں آن دا گراؤنڈ کیا سچویشن ہے اور اس سچویشن کو کس طرح پڑھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی وہ آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر اہم ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ملک کے اندر سول سرونٹس کی جانب سے خودکشیوں کے واقعات میں مسلسل جو ہے وہ ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. جب بھی واقعہ پیش آتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد وہ واقعہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کا تاحال ان کی جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ بھی شاید سامنے نہیں آ سکی. کل جو اسلام آباد کے اندر ایس پی عدیل نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے، اس نے بھی کئی سوالات کھڑے کیے ہیں اور ہم نے کئی سول سرونٹس جو ہیں ان سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی جہاں پر ذاتی اور ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے، کتنا وہ ایک پریشر میں ہوتے ہیں، اور خودکشیوں کی وجوہات بھی انہوں نے مختلف بتائی ہیں. ایک سول سرونٹ جس کی آئیڈینٹی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا مسائل ان کو درپیش ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے تو وقت نکالنے کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سول سرونٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں خودکشیوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کی نزدیک کیا وجہ ہے یہ جو خودکشیوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس پیش آتے ہیں. ماضی میں بھی کئی سول سرونٹس نے ارد گرد کی حالات کی وجہ سے اور ورک کلچر کی وجہ سے
خودکشی بھی کی اور اس طرح کا انتہائی قدم اٹھایا. خودکشیوں کا تعلق جو ہے وہ ذاتی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے اور سول سروس کے ورک انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کئی جگہوں پر سینئر جونیئر کے ایشوز کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ فیس کیا ہے تو آپ لوگ اتنا بھی فیس نہیں کر سکتے, آپ کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں. سینئرز کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اور یہ بہت میٹر کرتا ہے. فیوریٹزم بہت ہے. آپ فیوریٹ نہیں ہیں تو آپ کے بیسک ایشوز, آپ کی بیسک ریکویسٹ کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو بریک چاہیے فیملی کے مسائل کو کی وجہ سے یا کوئی ذاتی وجوہات کی بیس پر یا پھر ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے, تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ورکنگ آورز بہت انہیومین ہوتے ہیں. 17 سے 18 گھنٹے, کبھی کبھی 20 گھنٹے بھی لوگ کام کرتے ہیں. آفس کا الگ کام ہوتا ہے, فیلڈ کا الگ کام ہوتا ہے. ورک لائف بیلنس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا میکانزم بھی نہیں ہے جس میں جو ہے وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کا کوئی آپشن موجود ہو یا کوئی ایسا سپورٹ سسٹم ہو جہاں پہ آپ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں, اپنی پرابلم کو شیئر کر سکیں, بریک لے سکیں. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. بدقسمتی سے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ ایشوز بھی ہیں, مگر پھر چند دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. بعض سینئر سپورٹیو ہوتے ہیں لیکن بعض سینئرز کا رویہ درست نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ جونیئرز کے ساتھ جو ہے وہ ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ رکھیں, ان کے ایشوز کو سمجھیں. اگر کسی کو کسی طرح کی کسی پرابلم کا سامنا ہے تو اس کو ریزالو کرنے میں اس کی مدد کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. They should pave the way for us. They should pave the path for us. They should make things easier for us. کوئی ایسے سسٹمز بنائیں that make things smooth for us. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. بیکاز if we don't do this تو یہ ہر سال every year we will have such tragic incidents happening around us جس میں ہمارے اتنے ذہین اور قابل لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسمہ ہمایوں صاحبہ اور ڈاکٹر کلیم امام صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ڈاکٹر کلیم صاحب, آپ سے سر شروع کریں گے. یہ جو سول سرونٹس کے حوالے سے جو خودکشیوں کے واقعات میں مسلسل ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ سر خود سابق آئی جی اسلام آباد بھی رہے ہیں, مختلف جگہوں پر آپ نے سر سرو کیا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر ان واقعات کو؟ کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہے یا سوسائڈ کا جو آفینس ہے یا یہ جو پروسیس ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں. اور پاکستان کا اگر آپ فگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آلموسٹ یہ ہمارے 9.7 کے حوالے سے ریٹ ہے پر 1000 پیپل. اور پاکستان میں یہ 4 میجر کاز آف ڈیتھ ہے. تقریباً 20,000 سے زیادہ جو ریکارڈڈ کیسز پائے جاتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اور ہم تحقیقات نہیں کرتے, میرے خیال سے ہمارے یہاں فگرز بہت زیادہ ہیں اس کانٹیکس میں. جہاں تک آپ کا سوال ہے, ہر پروفیشن کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی سول سروسز کے بھی اپنے ایشوز موجود ہیں. اور میں بات سن رہا تھا آپ کے ایک اسپیکر کا بھی. بالکل, دیکھیں جی, یہ جو اوور دا ایئرس جو جنریشنز یا جینس آئے ہیں نئے, یہ جو جین ملینیل ہے یا جین زی ہے یا جین الفا کا دور ہے, ہم تو بیبی بومرز کے زمانے کے ہیں, تو اب پیٹرن چینج ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگین ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں بہت زیادہ یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے مڈ 20s. سول سروسز میں بالکل یہ ہے کہ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جو میکینزم ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ آپ جسے کہیں فیوریٹزم, اور بس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی دیکھتے ہیں کہ ہم جلدی سے کچھ حاصل کر لیں, تو اور افسر اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اپنے ایکشن کے. سو دے ٹینڈ ٹو بی ہارش. یہ ایسے ہم نے کئی افسروں کے ساتھ کام کیا ہے, یہ کہتے تھے کہ ماتحت کو دیکھ کے تو ان کو غصہ ہی آ جاتا ہے, اور جب کہ وہ اپنے سپیریئر کے سامنے جب جاتے تھے ان سے بات نہیں ہوتی تھی. اور ہم یہ ایک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو سینئر ہے وہ بجائے سے کہ وہ پارٹنرشپ, انکلوسیویٹی اور لوگوں کو شامل کرے, یہ وہ حکم چلاتا ہے اور کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا ہے بس ٹھیک ہے, قاعدہ قانون ایک طرف لیکن جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس میں بہت سے لوگ مان جاتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کی جو انا ہوتی ہے یا ان کا ضمیر ہوتا ہے
یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، آبجیکٹ کرتے ہیں اور اسٹریس میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ، یہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، مختلف ایشوز، مختلف جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ جو سلسلہ نہیں رک رہا، اس کی وجوہات آپ جیسے کلیم صاحب نے بھی فرمایا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں، بہت ساری باتوں سے تو میں ایگری کرتی ہوں جو کلیم صاحب نے بتائی۔ سوسائڈ جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے اور اس کو آپ پبلک ہیلتھ کرائسس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں جو لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں، ان میں تقریباً 2/3 جو دنیا کی سوسائڈز ہیں وہ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں ہو رہے ہیں، مور دین 70%۔ اور جس طرح انہوں نے فرمایا، یہ آپ سوچیں ایوری ڈے ہمارے پاس 35 to 40 کیسز سوسائڈ کے اس ملک میں ڈیلی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بات جو میں اس سے پہلے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ انہوں نے بھی اوفینس کا لفظ استعمال کیا۔ میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کرائم رپورٹر نے رپورٹ کیا، اور یہ جو ورڈ ہے کمٹ سوسائڈ، تینوں چیزیں مل کے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کونوٹیشن کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، ایز اف somebody has committed a crime۔ تو فار اے لانگ ٹائم پاکستان میں سوسائڈ کو یا سیلف ہارم کو کرمنل کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور یہ ڈی کرمنلائز ہو چکا ہے پاکستان میں، although unfortunately اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اس لیے نہ میڈیا کو پتہ ہے اور نہ عام عوام کو پتہ ہے، نہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے اسپتالوں میں کہ یہ میڈیکو لیگل ایشو نہیں ہوتا اب، اور یہ لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو سوسائڈ کی اگر آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے انوائرمنٹل کازز یا سوشل کازز بتائیں یا اپنی آرگنائزیشنل لیول کے اوپر جو پرابلمز بتائی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ کہ آرگنائزیشنز کو احساس نہیں ہے کہ اسٹریس کو مینج کس طرح کرنا ہے، کرائسس میں انٹروین کس طرح کرنا ہے۔ اب جو جس انسیڈنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب رپورٹرز نے یہ رپورٹ کر دیا ہے کہ وہ ڈینگی کی رپورٹ ان کی پازیٹیو آ گئی تھی اور وہ ڈیوٹی پہ کیوں تھے، لیکن یہ کوئی بتا نہیں رہا کہ ان کو ڈپریشن تھا اور ڈپریشن کی وجہ سے کیا احتیاطی تدابیر ہونے کی ضرورت تھی اور ان کے اسٹریس کو کس طرح ایڈریس کرنے کی۔ بالکل ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں کلیم صاحب آپ کی ایک آخر میں رائے لینا چاہوں گا کہ ایس پی عدیل صاحب نے جو چھٹی کی درخواست دی، جو انہوں نے پہلے ڈاکٹر کو وزٹ بھی کیا، یہ سر اس کیس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور جو پہلے ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ کوئی میکانزم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتا سکے، شیئر کر سکے، ان ایشوز کو سر کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ جی، میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو پہلے انڈورس کرتا ہوں، میں نے بھی غلط لفظ استعمال کیا، بیسیکلی از اے مینٹل ہیلتھ ایشو، اور ہم بہت عرصے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سوسائڈ یا اٹیمپٹڈ سوسائڈ جو ہے وہ آفینس نہیں ہے، ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھا پاکستان گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، اور بہت سے دنیا میں یہ ڈی کرمنلائز ہو گیا۔ ایون ایڈکشن اور کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ مینٹل ہیلتھ میں آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ جہاں تک عدیل صاحب کا سوال ہے، دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ ساری خبریں چل رہی ہیں، ٹو بی ویری فیئر لیٹ این انکوائری بی کنڈکٹیڈ اینڈ انویسٹیگیٹڈ، اور پھر یہ معلوم کریں کہ یہ کلیم صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آج تک جتنے سر سول سرونٹس کی خودکشیوں کے واقعات ہوئے ہیں، کیا آپ تک انفارمیشن ہے کہ ان کی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہو کہ وجوہات کیا تھی؟ جی، کچھ کی تو آئی ہے، لیکن میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا کی بیس پہ تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے نا کہ کیا ہوا ہے عدیل صاحب کے ساتھ، جو ہوا ہے از ویری انفارچونیٹ، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، اور یہ روکا جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے اور تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ میں تو جو انکوائری کمیٹی بنی اس کے بھی فیور میں نہیں ہوں۔ دیکھیں، جب کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ مختلف لوگوں کو شامل کریں، جیسے ڈاکٹرز کو کریں، لائرز کو کریں، ایکٹیوسٹ کو کریں اور پولیس آفیسر کو کریں۔ 3 DIG سے آپ نے کیا معلوم بالکل ٹھیک ہے، اور یہ معلوم اس لیے کریں تاکہ آئندہ نہ ہو سکے، لیکن کوئی بھی نتیجہ حاصل کرنے سے نہ ہو سکے۔ عاصمہ صاحبہ، ڈاکٹر عاصمہ صاحبہ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ سول سروسز میں جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ترجیحات میں شامل ہے؟ اس وقت تو ترجیحات میں شامل نہیں ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے اس کا جواب ہے بالکل ہونا چاہیے۔ جو سوسائڈ ہے وہ ایک حقیقت کی طرح ہم اس کو فیس کریں، اس کرائسس کا، اور ہمارے پاس جو رسپانس سروسز ہیں وہ بالکل نہیں ہیں، اور یہ رسپانس سروسز آرگنائزیشنل لیول کے اوپر یا کمیونٹی میں جو گیٹ کیپرز ہیں ان کی اویئرنیس سے، اسٹگما کو ریڈیوس کرنے سے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو بھی بالکل معلوم نہیں ہے کہ سوسائڈ کا رسک اسیسمنٹ کس طرح کرنا ہے، اس کی کیا ہیلپ آفر کرنی ہے۔ تو ہمیں ملٹیپل لیولز کے اوپر بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
फोकस करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आसमा साहिबा आपका, डॉक्टर कलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो हरेसमेंट के वाक़यात हैं, उनमें कमी की बजाय मुसलसल एक इजाफ़ा जो है वो देखने को आ रहा है। फौजिया वक़ार साहिबा वफाकी मौतसिब हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर कितनी शिकायतें हैं जो अभी तक वफाकी मौतसिब को मौसूल हुई हैं, सबसे ज़्यादा शिकायतें किस हवाले से हैं और ख़ुद वफाकी मौतसिब को जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं। फौजिया साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको अभी तक सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं हरेसमेंट के हवाले से, वो किस इदारे से हैं और आपको बतौर वफाकी मौतसिब क्या चैलेंजेस हैं उनको हल करने में? देखिए, हरासमेंट की जो तारीफ़ है कानून के अंदर, उसके अंदर जिस्मानी हरासमेंट भी है, सेक्सुअल हरासमेंट एट्सेट्रा, और उसके अलावा तफरीक यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। खातून होने के नाते या मर्द होने के नाते अगर किसी के साथ मुतफरक रवैया रखा जाता है तो उसको भी हरासमेंट के ज़िम्मे में लिया जाता है। हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, मगर अब दूसरी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसका आपने हाल ही में एक मिसाल भी देखी होगी कि मैटरनिटी लीव का ना देना, ज़चगी के दौरान जो छुट्टी है उसका ना देना, इस तरह की भी अब ख़वातीन बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आ रही हैं जो कि पहले खामोशी से सहती थी, अब उसके ख़िलाफ़ शुक्र है कि आवाज़ उठा रही। लेकिन ये जो शिकायतें हैं ये ज़्यादातर सरकारी महकमों से हैं या प्राइवेट जो इदारे हैं वहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं? जी, ज़्यादा शिकायतें हैं, बल्कि मेरे ख्याल से तकरीबन 60-70% के करीब शिकायतें निजी इदारों से आ रही हैं। अच्छा। और सरकारी इदारों से तकरीबन 30% उसका लगभग है। तो ज़्यादा इदारे शिकायतें निजी इदारों से आ रही हैं और उनमें भी जो बड़ा प्रोपोर्शन है वो छोटी छोटी जो तंजीमें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें कहते हैं, जो हरासमेंट की डेफिनेशन में कानून के तहत डिफाइंड हैं। तो छोटे इदारे वो हक भी नहीं देते और उसमें कोई ओवरसाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये एक इम्प्रेशन होता है कि जो दिल करेगा कर लेंगे। लेकिन फौजिया साहिबा आपको इन मसाइल को हल करने में कहीं कोई चैलेंजेस दरपेश हैं बतौर इदारा जो आप समझती हैं कि इन पर नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो चैलेंज है वो लोगों को कानून का नहीं पता, और जब क्योंकि उन्हें कानून का नहीं पता इसलिए वो हक नहीं मांगते अपना। जब उनको तो दोनों साइडों को, जो मुलाजिम हैं उसको भी नहीं पता और नौकरी देने वाले को भी, इदारे के सरबराह या उनकी मैनेजमेंट को भी नहीं पता। मेरे ख्याल से जिस दिन कानून का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा तो शायद काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमें ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये आदत पड़ चुकी है खामोश रहने की। तो जब कई दफ़ा पता भी होता है तो कानून है तो वो खामोश इसलिए रहती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि एक तो उनको फैमिली मना करती है कि छोड़ो इस मामले को, उछालोगी तो तुम्हारी इज़्ज़त पे हाथ आएगा या तुम्हारी इज़्ज़त पे लोग बात करेंगे, क्योंकि ये समझा ये जाता है कि अगर औरत काम करने के लिए गई है यकीनन वो अवेलेबल है, यकीनन उसका किरदार ख़राब है, तो जिसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़ता है। एक और जो बड़ी वजह है जो मेरे ख्याल से हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये है कि ख़वातीन इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि अक्सर उनका ख्याल है कि कोर्ट्स में जाना होता है। कोर्ट्स ओवरबर्डनड हैं, माहौल आपने देखा है, मर्द ही मर्द कोर्ट्स में नज़र आते हैं। ख़वातीन को बोलने का भी, मर्दों को भी बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो फिर खामोशी से बैठ जाती हैं और शिकायत नहीं करती। ये जो हरेसमेंट है इसके अगर एदाद व शुमार की हम बात करें तो बाय जेंडर क्या आपके पास कोई फिगर होगा इस हवाले से? बिल्कुल जी, हरासमेंट की और हरासमेंट के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आते हैं उनकी अपीलों में, कंप्लेंट्स एंड अपील्स दोनों की बात करूँगी तो बाय जेंडर ख़वातीन की ज़्यादा आती हैं और मर्दों की भी आती हैं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो अभी तक 10 महीनों में हमारे पास 600 के लगभग ख़वातीन की कंप्लेंट्स आई हैं और कोई 350 के लगभग मर्दों की कंप्लेंट्स आई हैं। तो 30-40% मर्दों की भी आती हैं, 30% मर्दों की भी कंप्लेंट्स। और वो किस हवाले से होती हैं? अक्सर औक़ात ये समझा जाता है कि हम डिसिप्लिन के मैटर से भी डील करते हैं। तो वो ज़्यादा तो वो कुछ इबाम में आ जाते हैं कि हम डिसिप्लिन या कोई बदतमीज़ी किसी ने की तो हम उसका भी कॉग्निसेंस लेंगे। बहुत सारे लोग अपील में आते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो डिपार्टमेंट में फ़ैसला होता है उसकी अपील में हम आते हैं वो हमारे पास, और उसको हम बड़े भरपूर नज़रसानी करके फिर फ़ैसला देते हैं।
ہیں. لیکن فوزیہ صاحبہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ حال ہی میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس میں وزیر قانون نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بعض کیسز جو ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسی درخواست ہو جو کسی سے انتقام لینے کے لیے, پریشرائز کرنے کے لیے کوئی دائر کی گئی ہو, آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہو, کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے؟ بالکل جی, کیونکہ اتنا پروسیجر اتنا لینتھی اور اتنا ریگرس ہے کہ فیک کمپلینٹس کا اگر آتی بھی ہیں تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں, لوگ پہلے وڈرا کر لیتے ہیں. ہمارے پاس یقیناً آتی ہیں, مگر میں آپ کو یقین دہانی کراؤں کہ 5% سے زیادہ نہیں ہے. 95% ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ جینوائن ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایویڈنس لینا ہے, شہادت بھی لینی ہے, آپ نے کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کا رائٹ بھی دینا ہے, تو اس لیے لوگ پھر نہیں کرتے. لیکن آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پارلیمنٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک خاتون کے کپڑوں پر ایک رکن قومی اسمبلی نے اعتراض اٹھایا تھا, پھر اس کا مسئلہ بنا, اسپیکر صاحب نے نوٹس لیا تھا. یہ مسائل بھی ہیں اور ان کو پھر کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح ہو تو؟ یہ بہت زیادہ ہے جی, یہ پارلیمنٹ کے اندر بہت ہی فکر مند ہونے والی بات ہے اگر اس کے اندر ہو رہا ہے, کیونکہ عوامی نمائندے جو ہمارے لیے قوانین بنا رہے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے, عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی ذہنیت اگر ایسے ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوتے ہیں خواتین کے لیے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ تدریسی اداروں میں بھی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عورت 35 سال کے بعد ہارمونل ہو جاتی ہے, وہ کریزی ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر بڑے مختلف طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. وہ پدر سری جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, پیٹریارکل جسے کہتے ہیں, کہ ذرا اس کو سوچ لو کیونکہ یہ کریزی ہو چکی ہوئی ہے, یعنی کہ یہ پاگل ہو چکی ہوئی ہے ان دنوں میں. اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جب وومن از مینسٹریٹ ہیں یا ہارمونل امبیلنس ہے تو اس طرح سے. تو یہ مجھے بہت فکر ان اداروں کی بھی ہوتی ہے جو آگے ایک پوری قوم تیار کر رہے ہیں. تو اداروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے اسکینڈل ایون یونیورسٹیز سے آئے ہیں, تو ایچ ای سی کا کردار بھی ہونا چاہیے. ظاہری آپ کی بھی ایک باؤنڈریز ہیں کہ کہاں تک آپ کی ایکسیس ہے. ایچ ای سی کا جی بہت اہم کردار ہے, کیونکہ میرے خیال سے قانون بنانا تو ایک پارٹ ہے نا ایک سماجی مسئلے کو ختم کرنے کا, اس کے آگے امپلیمنٹیشن اور پراپر مانیٹرنگ یہ بہت زیادہ اہم ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایچ ای سی کرتی ہے پالیسی, انہوں نے اچھی بنائی ہے, بہت اچھی, مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, مگر ابھی تو پالیسی میں بھی مسائل ہیں. اچھا, لیکن ایک نقطہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سم ٹائمز فیصلے آتے ہیں اور ان پر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے, آپ کون سے ان کی جو سفارشات ہیں, کون سے نکات ہیں جن سے وفاقی معتصب اتفاق نہیں کرتا اور آپ کی رائے ان سے مختلف ہے؟ ایک جو بڑا مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ہے حج پالیسی کا. حج پالیسی میں خواتین کو کسی محرم کی اجازت لینا, ریٹن پرمیشن لینا, وہ ہم نے ریز کیا تھا, مگر ہم نے اوقاف کی منسٹری سے کیا تھا, حج اور اوقاف کی منسٹری سے کیا تھا, کیونکہ ہمارے نزدیک عورت ایک لیگل پرسن ہے, اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ڈسکرمنیشن میں آتا ہے. یہی کہا تھا کہ آئینی حق ہے برابری کا, آرٹیکل 25 ہے, اور عورت کی موومنٹ بھی اور اس کی پارٹیسپیشن ان پبلک اسپیسز آرٹیکل 34 میں انشور کرائی گئی ہے, تو یہ آئینی حق کو نگیٹ کرتی ہے. ابھی اس پہ ہے, مجھے یقین ہے بہت اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ. ایک آخری سوال ہوگا فوزیہ صاحبہ کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ 70% نجی اداروں سے اور تقریباً 30% سرکاری اداروں سے شکایتیں, 30-35, تو کوئی آپ نے سفارشات بھی بھیجی ہیں دونوں کو کہ نجی اور سرکاری اداروں کو کہ کیا وہاں پر ہونا چاہیے, کوئی آپ کی سفارشات؟ ہماری جی سفارشات نہیں ہوتے, ہمارے ڈائریکشنز ہوتے ہیں, اور وہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا قانون کے مطابق آپ کی ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی بنی ہونی چاہیے, کوڈ آف کانڈکٹ یعنی کہ ضابطہ اخلاق ہر جگہ نمایاں طور پہ آویزہ ہونا چاہیے, لوگوں کو کمیٹی کا پتہ ہونا چاہیے, کمیٹی کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور تاکہ وہ ایک جینڈر سینسٹیو مینر میں اس کو کنڈکٹ کر سکیں, اور دوسرا جو اس کی لیگل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر سکیں. اس کے لیے ہم انسپیکشنز کرتے ہیں, تو ہماری باقاعدہ ٹیمیں تمام ہمارے جو دفاتر ہیں 6 پاکستان میں اس وقت موجود ہیں بڑے دفاتر, وہ سب جا کے انسپیکشنز. لیکن ایک ایشو جائیداد کا بھی تو ہے, وراثت کا بھی تو ہے. بالکل جی, جائیداد یا وراثت دونوں طرح کی جائیداد, چاہے وراثت میں آئی ہو یا ویسے آئی ہو, وہ خواتین کا حق ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں فیڈرل آمبڈس پرسن وفاقی محتسب کے مینڈیٹ میں آتا ہے. بہت اچھا وہ میرے خیال سے فیصلہ تھا حکومت کا کہ قانون پاس کیا خصوصی, خواتین آتی ہیں. میں آج کی مثال آپ کو دوں تو تقریباً 2 ارب کی پراپرٹی
جو کہ کہیں نہیں جا رہی تھی اور سول کورٹوں میں جا رہے ہوتے تو شاید کبھی بھی نہ کہیں پہنچتے. آج وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہماری امید ہے کہ عنقریب یہ سارا حل ہو جائے گا. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین فوزیہ وقار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ قانون موجود ہے اور فوزیہ صاحبہ نے بھی یہی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قانون کا شاید علم نہیں ہے، ایون جو نجی کمپنیز ہیں ان کو بھی. تو اب اس پر بات کرنے کی بھی اور اس جو قانون موجود ہے اس پر عمل درآمد کی سخت ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.